साले के हाथ पैर बेजान होते महसूस हो रहे थे। आने वाले लम्हात की दहशत से उसकी टांगें कांप रही थीं। क्या जो एक नाम का हवाला था वो भी ख़त्म हुआ? वो लोगों को मारता है, ये उसका काम है, तो क्या एक गोली उसके नाम की भी थी? क्या वो अपने अंजाम को पा गया? मुझे किसके लिए बुलाया गया है? ताकि आकर उसकी झंडे में लिपटी लाश ले सकूं, या फिर बेनाम इंसान की लाश होगी जिसको खामोशी से बग़ैर तोपों की सलामी दिए दफनाया जाएगा? कालिया, मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ तुम कोई गुंडे, मवाली या रखवाले। क्या मैं एक ऐसे शख्स की बेवा बनने जा रही हूँ जिसकी मैं बीवी नहीं बन सकी? काशिफ की आवाज़ ने उसको सोच के बबल से बाहर निकाला। 2 दिन पहले ये लोग आकर एक मिशन पर गए थे। एक बड़े नामवर बिजनेसमैन के जवान बेटे की मौत जाली टीका लगने की वजह से हुई थी। उसने इनको इंक्वायरी के लिए कहा। बिलाल ने सारी तफ्तीश की थी। कालिया और सर का काम उन फैक्ट्रियों से तैयार होकर निकलने वाले नए माल को तबाह करने का था, ताकि 10 टन दवाइयाँ जो सारे मुल्क में फैलकर न जाने कितने लोगों की जान लेने वाली थीं, उनको रोका जाता। उनको आगे से शदीद मुज़ाहमत का सामना हुआ। ये 2 लोग थे और दूसरी तरफ 50 आदमी। जाले ने हाथ उठाकर उसको रोक दिया। गहरे गहरे सांस लेते हुए उमड़ने को तैयार आंसुओं को रोकना चाहा, फिर बोली, मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या कालिया एक बुरा आदमी है? काशिफ ज़ख्मी सी मुस्कुराहट दिखाकर बोला, मैम, अगर कालिया बुरा इंसान है तो अल्लाह मेरे मुल्क के हर जवान को उस जैसा बुरा आदमी बना दे। जाले ने नज़रें झुकाकर आंसू छुपाने चाहे और बोली, मैं जानती हूँ वो बंदे मारता है। क्या वो बेकसूर लोगों की जान लेता है? मैम, ज़िंदगी और मौत किसी इंसान के नहीं, अल्लाह के हाथ में है। हाँ, कालिया की ये बात है कि बेकसूरों को वो छेड़ता नहीं और कसूरवारों को छोड़ता नहीं है। जाले कितनी देर खामोश रही। बाहर सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। कालिया और खुशी मोहम्मद का आपस में क्या ताल्लुक़ है? मैम, मेरा साथ उन लोगों के साथ कुछ ज़्यादा पुराना तो नहीं है, पर पिछले 3 माह से जो मैंने देखा है, किसी वक्त में उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों बाप बेटा हैं। कभी उनकी बातों से ऐसा मालूम होता है जैसे बड़े गहरे जिगरी यार हैं, दोनों एक दूसरे की नस नस से वाकिफ़ हैं, और कभी यूं लगता है जैसे एक अफसर और मातहत का ताल्लुक़ है। असल रिश्ता दोनों का क्या है, इससे मैं ला इल्म हूँ। उसके आगे दोनों को बात करने का मौका नहीं मिला। पायलट ने काशिफ को मुतवज्जा किया। शायद वो मंजिल के बारे में पूछ रहा था। जाले नम ज़हन के साथ नीचे झिलमिलाती रोशनियों को देखती रही, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थीं। कभी तारों से सजे आसमान की तरह नज़र आती। फ़र्क सिर्फ इतना था, तारे सफ़ेद दिखते थे, ये रोशनियाँ पीली नज़र आ रही थीं। 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो लोग ज़मीन को छू चुके तो जहाज़ उनको उतारने के बाद वापस फ़िज़ा में बुलंद हो गया, जबकि काशिफ उसको लेकर एक गाड़ी तक आया। उसके लिए पिछला दरवाज़ा खोलकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। 15 मिनट के बाद गाड़ी जिस इमारत के सामने रुकी, उस पर कोई साइन बोर्ड नहीं था, मगर लग ऐसा ही रहा था जैसे कोई हस्पताल हो। वो काशिफ के पीछे लंबा कॉरिडोर अबूर करके लिफ्ट के ज़रिए दूसरी मंजिल पर आई। अपने दिल की धड़कन उसको कानों में सुनाई दे रही थी। काशिफ एक दरवाजे के सामने रुक गया। आप अंदर जाएं, खुशी मोहम्मद साहिब आपके मुंतज़िर हैं। उसने हाथ बढ़ाकर जाले के लिए दरवाज़ा भी खोल दिया, मगर जाले के कदम मन मन के भारी हो चुके थे। कितने सेकंड वो खाली नज़रों से दरवाजे को देखती रही, फिर बड़ी हिम्मत से कदम उठाया। 1, 2 और 3। कमरे में सिर्फ एक बेड था, जिस पर पड़ा वजूद मुख्तलिफ मशीनों की मदद से सांस ले रहा था। जाले की नज़र उस चेहरे पर पड़ी तो पलटना भूल गई। सर पर घने ग्रे बाल, कुशादा पेशानी, जर्दी माइल गंदमी रंगत, आंखें बंद थीं, मगर वो उन आंखों के रंग से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। लंबी मजबूत टांगें जो कि मरीज़ के बैठे होने के बावजूद बेड की पायंती को छू रही थी। चौड़े शाने। उम्र के उस हिस्से में भी वो कई जवान लड़कों को पीछे छोड़ता वजूद था, मगर चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। जाले वहीं खड़े खड़े सदियों का सफ़र कर गई। मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोकना चाहा, तभी पीछे से दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। उसके कंधे के गिर्द हाथ डालकर तसल्ली दी। गोहर, हिम्मत करो, बहादुर लोग रोते नहीं हैं। वो आवाज़ पहचान गई थी, पर उस वक्त वो पहले ही इतने बड़े शौक में थी कि मज़ीद कोई नई बात क्या हैरान करती। सरगोशी में बोली, नुमान भाई, ये मेरे मामू हैं, और इनका नाम खुशी मोहम्मद नहीं है, इनका नाम वलीउल्लाह है। वो अब हिचकियों से रो रही थी। अगर नुमान ने उसको थाम ना रखा होता तो वो कब की फर्श पर गिर गई होती। गोहर जान, हिम्मत करो, इनके पास जाकर बैठो, बात करो।
وہ تم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مگر زالے کو لگا آج ساری ہمتیں جواب دے گئی ہیں۔ اس چہرے کو دنیا کی بھیڑ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ تو کب کی صبر کر چکی تھی۔ کوئی کہتا کہ ماما تمہارا غدار تھا، ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہوا ہے، کوئی کہتا کہ مر گیا ہے، اور وہ آج اس حالت میں اس کے سامنے تھے، نہ ہنس سکتی تھی نہ رو سکتی تھی۔ موسم بدلا، رت گدلائی، اہل جنوب بے باک ہوئے، فصل بہار کے آتے آتے کتنے گریباں چاک ہوئے، دل کے غم نے درد جہاں سے مل کر بڑا بے چین کیا، پہلے پلکیں پرنم تھی اب عارض بھی نمناک ہوئے، کتنے الہڑ سپنے تھے دور سحر میں ٹوٹ گئے، کتنے ہنسمکھ چہرے فصل بہارا میں غمناک ہوئے، برقِ زمانہ دور تھی لیکن مشل خانہ دور نہ تھی، ہم تو ظہیر اپنے ہی گھر کی آگ میں جل کر خاک ہوئے۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی، بار بار آنکھوں کے سامنے دھند چھا جاتی جسے وہ پلکیں جھپک کر دور کرتی، کانپتی ہوئی انگلیوں سے ان کے پیشانے پر آئے بال ہٹائے، ان کے سرنجوں میں جکڑے ہاتھ پر انگلی پھیری، سائڈ پر رکھی ان کی فائل اٹھا کر کھولی، اندر درج ان کی رپورٹ پڑھ کر وہیں بڑے سٹول پر ڈھہ گئی۔ فائل ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی جسے نعمان نے اٹھا کر واپس سائڈ دراز پر رکھ دیا۔ وہ ان کے بازو پر سر رکھ کر اونچی اونچی ہچکیوں سے رونے لگی۔ ولی اللہ نے آنکھیں کھولی تو پہلی نظر نعمان پر پڑی۔ بلال، کیا کالیہ اور زالے نہیں آئے؟ ان کی سانس دھنکنی کی طرح چل رہی تھی، ہر سانس اندر کھینچنا بڑا تکلیف دہ عمل ثابت ہو رہا تھا۔ سر، کالیہ سے ابھی رابطہ ممکن ہوا ہے، وہ پہنچ رہا ہے، اور زالے آپ کے پاس بیٹھی ہیں۔ ولی اللہ نے چونک کر پہلے اپنے دائیں جانب نظر ڈالی، ادھر کسی کو نہ پا کر اپنی بائیں جانب دیکھا۔ اس کے بال پونی سے نکل کر چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے، گلے میں سکارف مفلر کی طرح پڑا تھا، آنسوؤں کے نشان ابھی تازہ تھے، مزید بہنے کو تیار اس کے نینوں کی دہلیز پر بیٹھے تھے۔ ولی اللہ کو یوں لگا جیسے وہی 4-5 سالہ زالے ان کے سامنے بیٹھی ہے، جو کسی بھی بات پر ناراض ہو کر منہ بسوڑتے ہوئے رویا کرتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، تب اس کے رونے کی آواز میں اتنا درد نہیں ہوتا تھا، آج اس کی آواز درد سے پھٹ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ گولیوں نے ولی اللہ کی بجائے زالے کا جگر چھلنی کر دیا تھا۔ کیا ضرورت تھی؟ آج بھی مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری زندگی مجھ سے بھاگتے رہے ہیں، آج مجھے کیوں بلایا؟ آپ جانتے ہیں، آپ کو اچھی طرح علم ہے نا، میں نے اپنے 2 جان سے پیارے لوگوں کی لاشیں اڑتی دیکھی ہیں، کیا میرے مقدر میں صرف لاشیں دیکھنا ہی لکھا ہے؟ میں آپ کو مرتے دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، ماموں میرے ساتھ ایسا تو نہ کریں، سارے لوگوں کی مدد کو آتے رہے اور مجھے ہی اکیلا چھوڑ دیا، میں کس کس غم کو روں؟ مجھے تڑپتا سسکتا دیکھ کر آپ میرے پاس نہیں آئے، اور آج میں آپ کو اس طرح کیسے دیکھ لوں؟ آپ میری ماں کی شکل و صورت ہیں، آپ وہ ہیں جن سے انہوں نے اپنی جان سے زیادہ محبت کی ہے، ان کے آخری وقت میں آپ ان کے پاس نہیں تھے، تب بھی میں اکیلی وہاں تھی۔ جانتے ہیں مرتے وقت لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی بہن نے اپنی آخری سانسوں میں صرف آپ کا نام لیا تھا، ان کو ان کے شوہر نے دھوکہ دیا، وہ خاموشی سے چلی گئیں، میرے بارے میں نہیں سوچا میرا کیا ہوگا۔ ذرا سوچیں، زرمین کی جان سے پیاری گڑیا وہ کس کے حوالے کر کے جاتی؟ آپ کے حوالے کرتی؟ وہ مجھے آپ کے حوالے کر کے گئی تھی، آپ گھر آئے اور مجھے ملے بغیر چلے گئے، پھر بابا کی لاش آ گئی، ان کو مارتے وقت آپ کو یہ خیال کیوں نہ آیا وہ شخص زرمین کا قاتل ہی صحیح، زالے کا باپ بھی تو تھا؟ کیسے 5 سال کی زالے دونوں کو مٹی کے نیچے جاتے دیکھے گی؟ اگر ان کو چھیننا ہی تھا تو اس کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ وہ آنسوؤں کے دوران بولے چلی جا رہی تھی۔ ولی اللہ بڑی ہمت سے سب کچھ سنتے رہے، آنکھوں کی جلن مٹانے کو بار بار جھپکتے جا رہے تھے۔ اب آپ نے مجھے بلایا جب خود جا رہی ہیں، ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ماموں، آپ کو کیوں لگا کہ آپ کی زالے آپ کو منو مٹی تلے جاتے بڑے حوصلے سے دیکھ لے گی؟ ابھی سے 2 گھنٹے پہلے میں بڑی باہمت تھی، میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے کالیہ سے طلاق لے کر آگے بڑھ جاؤں گی، پر آپ نے تو مجھے توڑ دیا ہے، میری ساری ہمت نچوڑ لی۔ اپنے اللہ سے کہیں وہ میری ماں کو لے گئے، ٹھیک ہے، باپ کو بھی انہیں واپس دے دیا، کم از کم اسے ولی ماموں کو تو نہ چھینے، میں اپنے سارے غم بھول جاؤں گی۔ ماموں ایک دفعہ آپ ٹھیک ہو جائیں، کیوں مجھے اس دن فون پر سچ نہ بتایا؟ کیوں خوشی محمد بن کر بات کی؟ کیوں مجھے بتایا کیوں نہیں کہ زالے تمہارا ولی ماموں بول رہا ہوں؟ آپ کا کیا چلا جاتا؟ کم از کم کچھ وقت میں آپ کے ساتھ گزار لیتی۔
وہ جو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی، دروازے سے اندر آتے آدمی کو دیکھ کر اس کے آنسو پل بھر کو تھم گئے۔ کالی لانگ نیک کی بازوؤں والی شرٹ جو بالکل اس کے جسم کے ساتھ فکس تھی، کالا ہی ٹراؤزر، کوہنیوں اور گھٹنوں پر کالے پیڈ بندے تھے، کالے بھاری بوٹ، سر پر کالی اونی ٹوپی، ہاتھ اور چہرہ بھی کالا۔ اس کا سارا حلیہ کمانڈوز والا تھا، جیسے ابھی ابھی فیلڈ سے اٹھ کر آ رہا ہو۔ تھا بھی ایسا، وہ تو ساری نئی پیدا ہونے والی صورتحال سے 1 گھنٹہ پہلے تک لا علم تھا، تندہی سے اپنے اگلے مشن میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی زالے کے اندر نفرت و غصہ امٹ کر آیا، تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ اس کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کو تو بوکھلا کر رہ گیا، جس نے چھوٹتے ہی اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ تم جانتے تھے سارا وقت یہ تمہارے ساتھ موجود تھے، اور تم نے مجھے لا علم رکھا۔ تم کون ہو؟ کیا لگتے ہو ان کے؟ یہ میرے ماموں ہیں، سب سے زیادہ حق ان پر میرا تھا۔ بڑا میرے اوپر احسان کرتے رہے ہو۔ تف ہے تمہاری مردانگی پر، اور تف ہے تم پر۔ آ جاؤ، ان سے آخری دفعہ مل لو، اور یہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب تک وہ اپنے حواس بحال کر چکا تھا۔ بڑی آسانی سے زالے کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ لیے۔ ہر دفعہ ملنے پر میری پٹائی کرنا کوئی تمہارا فرض بنا ہوا ہے؟ وہی باریک آواز۔ اور دوسری بات، تم کان کھول کر سن لو، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ یہ جو حضرت بیڈ پر بیمار بن کر پڑے نظر آ رہے ہیں، ان کو تم نہیں جانتی ہو، میں نے ان کو حفظ کیا ہوا ہے۔ یقین مانو تمہیں یہاں بلا کر میری بینڈ بجانے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہونا۔ پھر اسی طرح اس کے ہاتھ تھامے بیڈ کے قریب پیروں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ ہو گئی تسلی؟ پورے 3 تھپڑ پڑے ہیں، اب شرافت سے اٹھ کر یہ ڈرامہ ختم کریں، حد ہو گئی ہے۔ کہاں سے میں نے دوڑ لگائی؟ ایک تو اس کاشف کی پھینٹی لگنے والی ہے، ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، ایمرجنسی ہو گئی ہے، فوراً پہنچے۔ پیچھے سے نعمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو متوجہ کیا۔ کالیا نے گردن موڑی، دونوں کی نظریں ملی اور کتنے ہی پل ایک دوسرے کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے رہے۔ نعمان نے نفی میں سر ہلایا۔ کالیا کی گرفت سالے کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اب کہ اس نے گہری نظروں سے ولی اللہ کا جائزہ لیا، پیلا رنگ، سانس کی نالی، چہرے پر مجروح سی مسکراہٹ، وہ الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ اس سب کے دوران ولی اللہ پہلی دفعہ بولے، بلال جاؤ یار، ڈاکٹر کی سختی آئی ہے۔ وہ یس سر کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ زالے دھیرے سے چلتی دروازے تک آئی، سر باہر نکال کر دیکھا، کوریڈور کے اینڈ پر ریسیپشن کے پاس کالیا نے ڈاکٹر کو روک لیا تھا۔ ڈاکٹر بول رہا تھا اور وہ منہ کھولے اسے سن رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ کہا تھا، جس پر ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا کر اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ اس نے غصے سے ڈاکٹر کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کو گریبان سے پکڑ کر 2-4 جھٹکے دے ڈالے۔ نعمان نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا، ڈاکٹر کو اس کی گرفت سے چھڑوایا، جو کہ ایک طرف کو ہو کر گھبرایا سا اپنی ٹائی دوبارہ سے سیٹ کر رہا تھا۔ نعمان اس کو اسی طرح پورے زور سے کھینچ کر اپنے ساتھ ویٹنگ روم میں لے گیا۔ دونوں ہی اونچی آواز میں بول رہے تھے، پر زالے کی سماعت تک ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی دروازے سے نکل کر ویٹنگ روم تک کا ہی دروازہ کھولا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی راہ نکل رہی ہوتی تو میں ان کو یہاں ہی رکھتا۔ پچھلے 2 دن سے ہم لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور اب تم آ کر الٹا ڈاکٹروں کا گریبان پکڑ رہے ہو۔ یہی ڈاکٹر ان کو آرام دہ رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، خاک کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی وہ ڈاکٹر کیا بک رہا تھا؟ کمینہ کہتا ہے کہ مریض کا بچنا مشکل ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ تم انتظامات کرواؤ، میں ان کو کسی بہتر جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ زالے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ جو کچھ نعمان بھائی نے کہا ہے اور جو ڈاکٹر کہتا ہے، یہی سچ ہے۔ میں نے ان کی رپورٹ پڑھی ہے۔ ماموں کے جسم میں کل 11 گولیاں تھیں۔ آپریشن کے ذریعے 2 گولیاں نکالی گئی ہیں، باقی کی 9 گولیاں ابھی بھی ان کے جسم میں موجود ہیں۔ ساری کی ساری گولیاں ان کی ریڑھ کی ہڈی میں لگی ہیں، جہاں سے نکالنا ناممکن ہے۔ اگر ڈاکٹر رسک لیتا بھی ہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ ان کے جسم کا خون پہلے ہی بہت نکل چکا ہے۔ اس وقت بھی ان کو خون لگایا ہوا ہے، کیونکہ مسلسل ان کا خون ضائع ہو رہا ہے۔ گولیوں کا زہر جو ہی پھیلنا شروع ہوا، ان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی یہ ان کی ول پاور ہے، جس کے سر پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ اس قدر تکلیف میں ہیں کہ ان کے لیے لیٹنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ان کو یہاں سے کہیں نہیں لے جایا جا سکتا۔ اپنی بات مکمل کر کے جیسے آئی تھی ویسے ہی مڑ گئی۔ اپنے اندر کا غبار نکال کر وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو رہی تھی۔ اب کی دفعہ ان کے پاس آئی، سب سے پہلے ماتھے پر لمبا سا بوسہ لیا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر بھیگی آنکھوں سے مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ زالے،
میں ایک دن بھی تمہارے وجود سے بے نیاز نہیں ہوا۔ تمہارے تایا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ وہ تمہیں میرے حوالے کرنے پر راضی نہیں ہوا تھا، مگر اس نے مجھ سے کیا ہوا یہ وعدہ تو پورا کیا کہ وہ تمہاری تعلیم کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ اگر تمہارے نمبر اچھے آ گئے تو وہ میڈیکل میں داخلہ دلوا دے گا۔ اس نے مجھ پر پابندی لگا دی تھی کہ کبھی بھی میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، مگر تم تو جانتی ہو کہ میں نے کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ تمہاری ہر سالگرہ پر گفٹ بھیجا، تمہارے پاس ہونے پر مبارکباد کا تحفہ بھیجا ہے۔ ظالے، تم تو میری زرمینے کی نشانی ہو، تمہیں کیسے بھول جاتا۔ وہ کب کا آ کر ان کے بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھا ان کو سن رہا تھا۔ بلاخر بول اٹھا، ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہوا ہے۔ یار آج تو مجھ پر پابندیاں نہ لگاؤ، میری بیٹی آئی ہوئی ہے، تم اٹھ کر اپنا منہ ہاتھ دھو کر آؤ تاکہ میں اپنی زندگی میں ہی امانت کو اس کے اصل مالک کے حوالے کروں۔ سر میں یہاں سے نہیں ہٹ رہا ہوں۔ اوے یار، میں تمہیں کون سا کراچی بھیج رہا ہوں، یہ سامنے واش روم ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب جب تک منہ نہیں دھو کر آئے گا وہ بات چھوڑیں گے نہیں۔ ان کی تکلیف کا سوچ کر پہلے اس نے اپنے گلے کے گرد لگی ڈیوائس کو اتار کر میز پر رکھا، پھر اپنے گھٹنوں کے پیڈ کھولے، اس کے بعد کوہنیوں کے پیڈ بھی اتار کر میز پر رکھے، ٹوپی اتار کر وہیں رکھ دی، بازو فولڈ کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ سالے، جی ماموں، یہ جو تمہارا کالیا ہے نا، اصل میں یہ میرا غازی ہے۔ وہ ناسمجھی سے ان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ انہوں نے واش روم سے نکلتے شخص کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کوئی اور نہیں سردار خازان خان تھا۔ تولیے سے چہرہ صاف کرتا آ کر پھر ان کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زالے کی جانب اس کی پشت تھی اور زالے کے تمام الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ خشک آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھے گئی۔ زالے، جی ماموں، غازی کے ساتھ تمہارا نکاح میری مرضی سے ہوا تھا۔ آپ کے زالے کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ جی ماموں، غازی سردار احمد یار کا بیٹا ہے، پر یہ میرا بیٹا نہ ہونے کے باوجود غازی میرا دل ہے، یہی سوچ کر اس کی ہر خطا کو معاف کر دینا۔ ایک ہچکی بھر گئی۔ جی ماموں، غازی؟ جی سر، زالے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں جانتا ہوں سر۔ غازی؟ جی سر، یہ تمہاری بیوی ہے۔ جانتا ہوں سر، تمہاری ذمہ داری ہے۔ مانتا ہوں سر، اس کا بہت خیال رکھنا۔ انشاءاللہ سر۔ زالے؟ جی ماموں، بیٹے تم اور میں ساتھ نہیں رہے، میرا جانا تمہیں اتنا محسوس نہیں ہونا، پر غازی کو سنبھال لینا، اس کو میں بڑا یاد آؤں گا۔ اور میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے ایبک، وہ میں تم دونوں کے حوالے کر رہا ہوں، وہ بڑا حساس ہے۔ غازی، اس کو ٹوٹنے مت دینا یار، وہ مجھے بڑا عزیز ہے۔ کل کو تم اس کے بچوں کے ماموں ہوں گے تو زالے ان کی پھوپھی ہوگی۔ وہ آنے والے خوبصورت دنوں کے تصور میں مسکرا رہے تھے اور وہ ان کے بازو پر سر رکھ کر سسکیاں دبا رہی تھی، جبکہ غازی خاموشی سے سن رہا تھا۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، ہم سے تو معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بیتاب نہا، یا آپ دل بیتاب ہیں ہم۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آہ کچھ بھی نہیں نایاب ہیں ہم، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پر پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم۔ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ ایبک کے لیے وہ ایک گھنا سایہ دار درخت تھا جس کی ٹھنڈی گوڑی چھاؤں نے اس کو زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر پھلدار درخت بنا دیا تھا۔ ایبک کا ہی نہیں ہر اس انسان کا دل صدمے سے چور تھا جس نے اس انسان کے ساتھ وقت گزارا یا اسے جانا تھا۔ ایک گمنام ہیرو کی نماز جنازہ بعد از نماز جمعہ بادشاہی مسجد میں ہزاروں لوگوں نے ادا کی اور اس کو اس کی وصیت کے مطابق اس کی زمین کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک محبت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، مگر وہ اپنے پیچھے کئی کونپلیں چھوڑ گیا تھا جن کی بنیاد محبت پر نہیں رکھی گئی ہوئی تھی، مگر ان کو پروان محبت کا پانی پلا کر چڑھایا گیا تھا۔ اس شخص نے نہ شادی کی نہ بچے ہوئے، وہ جو کہتے ہیں جن کی اولاد نہ ہو ان کا نام آگے نہیں چلتا۔ کاش وہ ولی اللہ جیسے لوگوں سے واقف ہوتے جو اپنا خون دے کر دیے جلاتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے محبت بانٹتے ہیں۔ آج اس کو رونے والوں کے آنسو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ زرمین کی 10ویں والے دن ساحرہ اور ابراہیم صاحی کے درمیان موجود تمام دیواریں گر گئی تھی۔
دونوں نے پورا ایک ہفتہ مری میں ایک دوسرے کی ہمراہی میں گزار کر اپنی زندگی کی ہر تشنگی مٹائی تھی۔ دونوں ہی انتہائی خوش تھے، مگر لاہور سے آنے والی کال نے مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ کال ساحرہ کی خاص ملازمہ کی تھی، جس کے مطابق احمد یار خان دبئی سے واپس آ گیا تھا۔ ساحرہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ملازمہ نے بتایا تھا، بیگم صاحبہ اپنی دوست کی کسی شادی میں شرکت کے لیے کراچی گئی ہوئی ہیں۔ ساحرہ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ احمد یار فوراً اس کی تلاش میں کراچی نہ نکل جائے، مگر ابھی وہ ابراہیم سے اپنی ملاقات کو چھپانا چاہ رہی تھی، کم از کم جب تک وہ احمد یار سے طلاق کے پیپر سائن نہ کروا لیتی، تاکہ اپنی ماں سے حلال حرام کا لیکچر سننا نہ پڑتا۔ ابراہیم ساحرہ کی اچانک واپسی پر بڑا بدمزہ ہوا تھا، مگر ایک خوشی یہ بھی تھی کہ اب صرف چند دنوں کی دوری کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہوگی۔ اس نے ساحرہ کی اسلام آباد سے لاہور کی ٹکٹ کروا کر خود اس کو ایئرپورٹ چھوڑا تھا۔ دوسری جانب اس کا ڈرائیور اس کو ایئرپورٹ پر لینے کو موجود تھا، جس کے ساتھ وہ گھر آ گئی۔ طبیعت میں عجیب سی سرشاری تھی، بات بات پر یوں ہی لب مسکرائے جا رہے تھے۔ گھر پر صرف غازی باپ بیٹا موجود تھے۔ گڑیا دادی کی طرف ہی تھی۔ جس وقت وہ اپنا ہینڈ بیگ تھامے اپنی ہیل کی ٹک ٹک فرش پر جگاتی اندر آئی، پہلا سامنا احمد یار سے ہوا۔ غازی کو دیکھ کر اس نے پوچھا، ہیلو غازی، تم نے تو ابھی ایک ہفتہ مزید وہاں رکنا تھا۔ پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آنا پڑا۔ او، اب وہ احمد یار کی جانب متوجہ ہوئی، جو جن نظروں سے ساحرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو ساحرہ کا دل کانپا، پھر خود کو تسلی دی، بھلا یہ کیسے کچھ جان سکتا ہے، یہ تو تھا ہی ملک سے باہر۔ احمد، اب کیسی طبیعت ہے؟ احمد نے اس کو جواب دینے کی بجائے غازی کو وہاں سے جانے کا بولا۔ اس کے جاتے ہی احمد یار نے اپنے پہلو سے ایک خاکی لفافہ نکال کر ساحرہ کی جانب پھینکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ ہے، اٹھا کر دیکھ لو۔ ساحرہ نے ایک نفرت بھری نظر احمد یار پر ڈالی اور جھک کر لفافہ اٹھا کر چاک کیا، مگر اندر سے جو چیز برآمد ہوئی ساحرہ کے قدموں کے تلے سے زمین نکالنے کو کافی ثابت ہوئی۔ وہ اس کی حالیہ تصویریں تھیں۔ ہر تصویر میں ابراہیم صاحی اس کے ساتھ تھا۔ سب کی سب تصویریں مری کی تھیں۔ غور سے دیکھو ساحرہ، اور بتاؤ ذرا، 2 بچوں کی ماں زنا کرنے کے بعد اپنی شناسہ کی باہوں میں باہیں ڈال کر چلتی ہوئی کیسی لگ رہی ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ ساحرہ، یاد رکھو میں ایک وکیل ہوں، ثبوت اور گواہوں کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں۔ تم اتنا بتا دو، کہاں تک دیکھ سکنے کی سکت ہے؟ میں تمہیں تمہارے ایک ایک پل کی رپورٹ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ فقط ایک وفاداری، اور تم وہ بھی نہ دے سکی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ میں معاف کر بھی دوں، تب بھی جو تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا وہ معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے اتنا بتا دو کہ ایک مرد کی جانب کھینچنے والی شہوت میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ عورت اپنا مقام ہی بھول جائے، اپنی اولاد ہی بھول جائے۔ تمہارے دل میں، تمہارے وجود میں میرے ساتھ وفاداری موجود ہی نہیں تھی، تو تم نے کیوں نہ پہلے دن ہی مجھے ہر بات سچ بتا دی؟ جب میں پاگلوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے پھرتا تھا، مجھے تب کیوں نہ کہا کہ کتے مجھ سے دور رہو؟ میں نے کتنی دفعہ تم سے پوچھا، تم نے ہر دفعہ اپنی ذہنی بیماری کا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیا، اور آج تمہارے میں اتنی جرت ہے، تم اتنا بڑا گل کھلا کر گھر آئی ہو، میرے گھر۔ ساحرہ، کاش میں نے تم سے محبت نہ کی ہوتی، کاش میں نے ان سب لوگوں کی باتوں پر عمل کر لیا ہوتا جو سمجھتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ حد سے زیادہ نرمی سے پیش آتا ہوں۔ یہ تو میرا اخلاق تھا، یہ تو میرا اپنی بیوی کو عزت دینے کا معیار تھا۔ جانتی ہو یہ تصویریں مجھے کون دے کر گیا ہے؟ تمہارا بوڑھا باپ، اور وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر گئے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میرے بچوں کو نقصان ان کی خاموشی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ساحرہ بت بنی سب سن رہی تھی، کیونکہ اپنے سامنے موت رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ جانتی ہو مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے خود سے شکوہ ہے۔ میں کیوں نہ بھیڑ کی کھال میں چپ بیٹھے بھیڑیے کو نہ پہچان سکا؟ دنیاوی رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ سب سے افضل اور قابل احترام ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھا سکتا ہے، اس کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ ماں باپ کے بعد اولاد آتی ہے، ان کو بھی تم نے سوالیہ نشان بنا دیا۔ ساحرہ بیگم، ایک غیر شادی شدہ لڑکی اگر بدکاری کرتی ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، مگر جب ایک شادی شدہ عورت بدکاری کرے سزا اتنی ہی سخت ہے کہ اس کو اس وقت تک مارو یہاں تک کہ جان نکل جائے۔ میرے پاس پورا ثبوت ہے، کیمرے میں تمہارا اور اس آدمی کا چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ گیلانی صاحب کے بندے نے تمہارا ہر پوز کیمرے کی آنکھ سے قید کیا ہے۔ تمہارے محبوب کے بیڈ روم تک کیمرے فکس تھے۔ داد دو ہم مردوں کو جو اتنی بے غیرتی دیکھ کر بھی ابھی تک تمہارے ساتھ تہذیب سے پیش آ رہے ہیں، ورنہ تمہارے والد مجھے پوری آزادی دے کر گئے ہیں۔ میں جیسے چاہوں جو چاہے سلوک تمہارے ساتھ کروں۔
احمد یار کی آنکھوں کا جنونی پن ساحرہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے اس مرد کو ہمیشہ تحمل و نرمی سے بات کرتے دیکھا ہوا تھا۔ میز کے اوپر پڑا پسٹل دیکھ کر ساحرہ کی جان حلق میں آ گئی۔ تب ہی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھول کر محمد یار اندر آیا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ساحرہ پر نظر پڑتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا ہمیں نامرد سمجھا ہوا ہے کتیا؟ تم جہاں چاہے منہ مار کر واپس ہماری چھت تلے چھپو گی؟ اس سے پہلے کہ محمد آگے آتا، احمد یار تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو پکڑا جو غصے سے ساحرہ کی جانب مارنے کے لیے لپک رہا تھا۔ بھائی آج نہیں، آج اس کو مت بچاؤ، یہ ہم سب کو کھا گئی ہے۔ میں آپ سے کہتا تھا اس کو اپنی زندگی سے دفع کر دیں۔ جس عورت کا اپنے میاں کو دیکھ کر موڈ خراب ہو جائے وہ بیمار ہو جائے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کہے مارتی ہے، بیماری کا نام و نشان بھی نہ رہے، ایسی مکار عورت کو بیچ چوراہے کے لٹکانا چاہیے۔ احمد یار نے بھائی کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ ساحرہ پر دھاڑا، یہاں کھڑے ہو کر تماشا کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ خود وہ کسی طرح محمد یار کو قابو کر کے گھر سے باہر لے گیا، گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اگلے پل گاڑی ڈرائیو وے سے نکل کر سڑک پر جا رہی تھی۔ یہ میری آگ ہے، اسے میں خود ٹھنڈا کروں گا۔ میں پہلے ہی اس خاندان کی بدنامی کا باعث بن چکا ہوں۔ اب میرے کندھوں پر یہ بوجھ نہ ڈالو کہ میرا بھائی میرے گناہوں کی سزا میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساحرہ کو معاف نہیں کروں گا۔ تم بھی وعدہ کرو کوئی الٹی حرکت کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارو گے۔ وہ محمد کو باپ کے پاس آفس سے لے جاتے ہوئے سارا راستہ سمجھاتا گیا تھا۔ محمد نم آنکھوں سے صبر و ہمت کے اس پہاڑ کو دیکھتا گیا۔ آخر چیخ اٹھا، تم میں کہاں سے اتنا ظرف آ گیا ہے؟ اس نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، تمہاری عزت کو نالام کر کے آ رہی ہے، اور تم ابھی تک سمجھداری سے کام لے رہے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی گولی کیوں نہ ماری؟ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو مجھے ہی مارنے دیتے۔ میرا بیٹا ادھر گھر پر موجود ہے، اس کے سامنے اس کی ماں کو مار کر ساری زندگی کے لیے اسے ذہنی طور پر معذور نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں نے کوئی حد نہیں چھوڑی تو تم کب تک اس کو اس زہر کی تاثیر سے بچا سکو گے؟ جب تک ایسا ہو سکے۔ سارا راستہ دونوں لڑتے گئے۔ باپ اور بھائی کے بہت سمجھانے پر کہیں جا کر محمد کا غصہ تھوڑا قابو میں ہوا تھا۔ آقا جان نے کہا، سزا دینے کا واحد طریقہ موت ہی تو نہیں ہے، خواہشوں کے غلام کی آزادی کھینچ لو، خود بخود مر جائے گا۔ مگر تینوں باپ بیٹا اس بات سے ناواقف تھے کہ جس عورت سے ان کا واسطہ پڑا ہوا ہے اس کا زہر سانپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ واپسی پر ٹریفک لائٹ پر گاڑی رکی، اندر محمد یار گاڑی چلا رہا تھا جبکہ احمد یار اور آغا جی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی کی دونوں جانب 2 موٹر سائیکل سوار آ کر رکے۔ دن کے 1 بجے سارا علاقہ فائرنگ سے لرز اٹھا۔ موت جیت گئی، زندگی ہار گئی۔ نفرت نے فتح کے جھنڈے گاڑے اور محبت نے ششدر ہو کر اپنا چہرہ ہمیشہ کے لیے چھپا لیا۔ جس کان نے سنا وہ حیرت سے سکتے میں آ گیا، جس آنکھ نے دیکھا وہ چھپکنا بھول گئی۔ اس دن سردار ہاؤس پر قیامت ٹوٹی تھی۔ رحمت بی بی گڑیا کے ساتھ مصروف تھیں جب پورچ میں ایک ساتھ 3 ایمبولینس آ کر رکی۔ ان کے سائرن کی آواز آج تک ان کے کانوں میں گونجتی ہے۔ شیر جیسے جوان 2 بیٹوں اور شوہر کا وجود سر سے پیر تک لہو میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہنیں غش کھا کھا کر گرتی، ماں تو جیسے حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ زینب نہ جانے کس رشتہ دار خاتون کی گود میں چڑھی خاموش نظروں سے اور ناسمجھی سے سب دیکھے جا رہی تھی۔ اس کو اپنے اوپر ٹوٹنے والے صدمے کا شعور ہی نہ تھا، مگر اس کو تھا جو کبھی باپ کے سرہانے بیٹھتا، سرگوشیوں میں ان سے درخواست کرتا، پاپا پلیز اٹھ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے پاپا، پاپا اتنے سارے لوگ رو رہے ہیں، ان کے درمیان میں اکیلا کھڑا ہوں، پلیز آپ نے تو ہمیشہ میری مدد کی ہے، پاپا آپ کا غازی آپ کے بغیر کیا کرے گا، پاپا میں سب کچھ جان گیا ہوں، وہ ہم میں سے کسی سے بھی محبت نہیں کرتی ہیں، پاپا چاچو کو ہی بول دیں وہ اٹھ جائیں۔ اور نرمی سے باپ کی بند آنکھوں کو کبھی چومتا، کبھی ان پر اپنا چہرہ رکھ دیتا۔ پھوپھیاں یہ منظر دیکھ کر یوں تڑپ رہی تھی جیسے کسی نے شارک کاٹ دی ہو۔ نوشابہ نے اس کو اپنی آغوش میں پکڑ کر منہ چوما۔ غازی میری جان، پاپا چلے گئے ہیں، ہائے ظالمو تمہیں اس معصوم پر بھی رحم نہ آیا۔ ہر آنکھ روئی، یہاں تک کہ جب جنازہ اٹھا ساحرہ کی آنکھوں میں بھی سچے آنسو تھے، مگر غازی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ گرا۔ کبھی باپ کا منہ چومتا، کبھی چاچو کا، کبھی آغا جی کا۔ وہ اپنے رویے سے دیکھنے والوں کو مزید رلاتا رہا۔ جب احمد یار کو قبر میں اتارا جانے لگا تو وہ سب کو روک کر اپنے باپ کے چہرے پر جھک گیا، والہانہ چومتا اور سرگوشیاں کرتا جاتا۔ سنے کون قصہ درد غم، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے،
ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ تینوں باپ بیٹوں کو رات کے وقت دفنایا گیا تھا۔ وہ ساری رات غازی نے قبرستان میں ان کے سرہانے بیٹھ کر گزاری تھی۔ یہاں ولی اللہ نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا تھا۔ اس وقت ولی اللہ کے اپنے زخم ابھی تازہ تھے۔ وہ غازی کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا، مگر وہ اس 13-14 سالہ بچے کی برداشت پر حیران رہ گیا جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہا تھا۔ وہ ابراہیم اور ساحرہ کے بارے میں جان گیا ہوا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو اپنے کیس کے سلسلے میں مصروف رہنا پڑا۔ اس پر لگا الزام غلط ثابت ہو چکا تھا۔ نوکری واپس بحال کر دی گئی تھی، پر جس کام میں وہ پڑ چکا تھا اس کے لیے نوکری کرنا اب ممکن نہیں رہا تھا، اس لیے وہ اپنا استعفیٰ دے کر آ گیا تھا۔ غازی کا پھپھا اس کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا، پر ولی اللہ نے خود کو احمد یار کا دوست بتا کر غازی کے پاس رکنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے ان کو گھر بھیج دیا۔ ولی اللہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اپنے بیگ میں سے قرآن نکال کر آواز بلند تلاوت کرنے لگا، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا۔ ولی اللہ نے سوئے ہوئے غازی کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، جو اپنے باپ اور دادا کی قبر کے درمیان سو گیا تھا۔ اس کی بوس کی شلوار قمیض ساری بری طرح سے خاک آلود تھی۔ ولی اللہ نے اپنی لائٹ سی جینز کی جیکٹ اس کے اوپر ڈال رکھی تھی۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات بغیر کسی گفتگو کے گئی۔ ولی اللہ اپنا ہر کام بھول کر غازی کا سایہ بن گیا، اور غازی خاموشی کی بکل مار کر ماں کا سایہ بن گیا۔ سب نے یہی جانا سمجھتے رہے وہ باپ کے جانے کے غم میں ماں کے قریب ہو گیا ہے۔ ساحرہ کا رویہ بھی قدرے نرم تھا۔ رات کو اس کے پاس سونے کی ضد کرتا وہ سلا لیتی۔ ساحرہ کو بھی ایک دھچکا لگا جب جمال گیلانی نے احمد یار کی موت کے 1 ہفتے بعد خود کو گولی مار لی۔ سکینہ اور غازی کے نام خط میں انہوں نے لکھا تھا، وہ سردار خاندان کے مردوں کے قتل کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں، وہ اس ذہنی بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ زینب کو اپنے گرد ہونے والی تبدیلیوں کی سمجھ نہیں تھی، وہ بس وقت بے وقت باپ کو یاد کر کے روتی رہتی۔ باپ کے سینے پر سر رکھ کر سونے والی زینب کو باپ کہیں نظر نہ آتا، جس وجہ سے رو رو کر اس کی صحت پر برا اثر پڑا تھا۔ ساحرہ سے وہ نہ سنبھلتے، صرف ایک دادی کی گود میں رہ کر پرسکون رہتی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ رحمت بی بی کو سنبھلنے میں مدد ملی۔ زینب کی بیماری نے ان کو سوگ سے نکال کر زندگی کی طرف مائل کیا۔ وہ اس کو لیے ڈاکٹروں کے پاس پھرتیں، مگر ہجر کے مرض کا علاج تو آج تک کہیں ایجاد ہی نہیں ہوا۔ غازی کا دوست اس کا باپ تھا، یار چچا تھا، اس کا فین اس کا دادا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ایک امید نانا کی شکل میں بچی تھی، وہ بھی چلے گئے۔ نانی ساحرہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر کے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ دادی کو زینب نے سنبھالا ہوا تھا۔ غازی اکیلا ہو گیا۔ اس تنہائی نے اس کی شخصیت میں وہ تباہی برپا کی جس سے نکلنے میں اس کو زمانے لگے۔ غازی اپنے خول میں بند ہو گیا، جو ہر وقت کسی نہ کسی موضوع کو پڑھ کر اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا پسند کرتا تھا۔ سننے والے کان ڈھونڈتا تھا، اب وہی کان اس کی آواز سننے کو ترستے تھے۔ ساحرہ نے کچھ عرصہ سفید چادر اوڑھ کر گزارا، مگر جو بات آپ کی فطرت میں ہی نہ ہو وہ رات کے رات پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف ابراہیم اس سے ملنے کو بے قرار تھا۔ دونوں کو جب بھی وقت ملتا فون پر گفتگو کر لیتے، پر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جب ساحرہ باپ کے خالی پڑے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ زینب تو دادی کو چھوڑ کر نہ آئی، پر غازی ماں کے ساتھ ہی آیا۔ ابراہیم صاحی کو بھی کھلا راہ مل گیا، جب چاہے آتا جب چاہے جاتا۔ ساحرہ نے یہ غور کرنے کی کوشش ہی نہ کی کہ آخر غازی اسکول کیوں نہیں جاتا، دن بہ دن اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، وہ راتوں کو سوتا کیوں نہیں ہے، اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود وہ اپنے باپ کے مرنے پر رویا کیوں نہیں ہے، کیا وہ ان کو یاد نہیں کرتا، یا اتنا یاد کرتا ہے کہ خود اپنا آپ کہیں کھوتا جا رہا ہے۔ ساحرہ کو ایک نئی آنے والی زندگی نے مگن کر دیا۔ پہلے بچوں کو ناقابل توجہ جاننے والی اس دفعہ ایک ایک بات نوٹ کر رہی تھی۔ غازی نانا کے کمرے سے نکل کر سٹنگ روم کی طرف آیا تو وہاں سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں پہلی دفعہ ماں بن رہی ہوں۔ یقین مانو تم آج کل اتنی حسین ہو گئی ہو، میرا جی نہیں چاہتا تمہارے پاس سے اٹھ کر جانے کا۔ میں تو کہتا ہوں غازی کو بھی اس کی دادی کے حوالے کرو تاکہ ہم لوگ اپنی رہائش میں شفٹ ہوں۔ وہ ان لوگوں کا خون ہے، ہمارے کبھی نہیں بن سکتے۔ ہماری اولاد یہی ہے جو اب آ رہی ہے۔ غازی کی رگوں میں لاوا دوڑ گیا۔ اندر جو شخص اس کی ماں کے پہلو میں لگا بیٹھا تھا وہی غازی کی برداشت سے باہر تھا، اور وہ ایک اور کی آمد کا ذکر کر رہا تھا۔ غازی دبے پاؤں وہاں سے ہٹ گیا۔ گیٹ سے نکلتے وقت اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی۔
وہ گیٹ سے نکلا اور بھاگنے لگا۔ 10-15 منٹ تک تیز تیز بھاگنے کے بعد وہ کسی چیز کی ٹھوکر سے راہداری میں منہ کے بل گرا تھا۔ وہیں اندھیرے میں لیٹ کر درد سے کراہتا رہا۔ چہرے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ گاڑی والا نکل کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا اس کی جانب آیا تھا۔ قریب آ کر غازی کے اوپر جھکا۔ تم ٹھیک ہو؟ غازی نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر سامنے موجود آدمی کو دیکھا، مگر آنکھ کے اوپر چھا جانے والی سرخ چادر نے چہرہ واضح نہ ہونے دیا۔ تمہیں چوٹ آئی ہے غازی؟ چلو میرے ساتھ۔ میں اجنبی لوگوں کے ساتھ کہیں بھی جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں اجنبی نہیں ہوں، میں تمہارے پاپا کا دوست ہوں۔ میں نے تمہارے نانا کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ چلو آؤ ڈاکٹر کے پاس چلیں، تمہارے ماتھے سے خون نکل رہا ہے۔ باپ اور نانا کا حوالہ سن کر وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ ڈاکٹر نے کٹ صاف کر کے ٹانکے لگائے۔ چہرے کی ایک سائڈ بری طرح چھیلی گئی تھی۔ اس کے اوپر مرہم لگا کر ٹیٹنس کا ٹیکا لگایا، ساتھ میں درد کے لیے دوا دی۔ وہ لوگ وہاں سے نکلے ہی تھے جب غازی نے بڑے مضبوط لہجے میں استفسار کیا، میں اپنے پاپا کے سب دوستوں سے واقف ہوں، میں نے کبھی آپ کو ان کے ساتھ نہیں دیکھا، نہ کبھی ان کی زندگی میں آپ ہمارے گھر آئے۔ پہلی دفعہ میں نے آپ کو اپنے پاپا اور… آگے وہ چپ کر گیا۔ غازی، کھانا کب کا کھایا ہوا ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ کو کیا؟ میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، آپ ہو کون پوچھنے والے؟ آپ ہیں کون؟ میں ایک بھٹکا ہوا انسان ہوں۔ کبھی میرا بھی ایک گھر تھا، ایک بڑی پیاری سی بہن تھی، نوکری تھی، پھر کسی نے سب کچھ چھین لیا۔ تمہاری ماں اور اس کے نئے شوہر نے میری بہن کا قتل کیا ہے۔ میں تو ابراہیم صاحی کے پیچھے تھا، مگر آگے سے تم سامنے آ گئے ہو۔ اب مجھے لگتا ہے کہ تمہارے غم کے سامنے میرا غم بڑا چھوٹا ہے۔ میں جانتا ہوں میرے گھر والوں کا قتل کس نے کیا ہے۔ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تم بہت چھوٹے ہو غازی، اور بچے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تمہارے پھوپھا لوگوں نے نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کروا دیا ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، بہت جلد قاتل پکڑے جائیں گے۔ غازی استہزائیہ ہنسا۔ پولیس تفتیش کرے گی بھی تو بھی ان کو نہیں پکڑے گی۔ جنہوں نے یہ سب کروایا گولی چلانے والوں کو پکڑ بھی لیں تو میرا کوئی فائدہ نہیں کرنے والا۔ باپ میرا گیا ہے، دادا میرا گیا ہے، میرا چاچو مجھ سے چھینا گیا ہے، اور مجھے تفتیش کیے بغیر ہی اپنے دشمن کا چہرہ ازبر ہے۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ غازی، تمہاری ہر بات سچی ہے، پر یار اس وقت اپنی دادی اور بہن کو سنبھالو، اپنا سکول واپس شروع کرو۔ بدلہ لینا ہے نا، تو میں تمہارا بدلہ لے لوں گا۔ جیسے اس نے ہمارے بندے مروائے ہیں، کہو گے تو میں ان کے خاندان کا ہر فرد ختم کر دوں گا، مگر تم میرے سے وعدہ کرو کہ تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ غازی بڑی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے کہنے پر ولی اللہ نے اس کو واپس گھر پر اتار دیا۔ غازی اندر آیا۔ ساحرہ اور ابراہیم بیڈ روم میں جا چکے تھے۔ وہ خاموشی سے نانا والے کمرے میں آ گیا۔ کمرہ اندر سے لاک کیا، نانا کی الماری کھولی، ان کا پسٹل نکالا، گولیوں کا باکس نکالا، اینڈ پر نانا کا آخری خط نکال کر سب کچھ ترتیب سے بیڈ پر رکھا۔ اس نے میگزین کھول کر ایک ایک کر کے اس کو گولیوں سے بھرا۔ ذہن میں یہ تصویر چل رہی تھی کہ کیسے نانا نے خود کو گولی مار لی۔ اس نے میگزین لگا کر گولی چڑھائی اور پسٹل کی نالی عین اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھی، آنکھیں زور سے میچ لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی پردے کے پیچھے اس کے باپ کا چہرہ نظر آیا، جاندار، ہنستا، جاگتا، بیٹے کی کامیابیوں پر فخر سے اس کو دیکھتے ہوئے، گڑیا کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہوئے، ڈنر کی میز پر ساحرہ کی بے نیازیوں کو اپنے ہلکے پھلکے لطیفوں سے چھپاتے ہوئے۔ اس نے جیب میں سے باپ کی گھڑی نکال کر اپنے بازو پر باندھی۔ بازو پتلا اور گھڑی کھلی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ پسٹل دوبارہ ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیا، کیونکہ پولیس رپورٹ کے مطابق نانا نے خود کو اسی زاویے سے گولی ماری تھی۔ اب اس کے چہرے پر بلا کا کرب تھا۔ سامنے پردے پر محمد یار کا چہرہ نظر آ رہا تھا، کرکٹ کھیلتے ہوئے، باغیچے میں ریس لگاتے ہوئے، ٹاپ گیئر دیکھتے ہوئے۔ پھر محمد یار کا چہرہ آغا جی کے چہرے میں بدل گیا، شفیق سے آغا جی محبت کرنے والے، گھٹنوں پر بیٹھ کر غازی سے اس کی پسند کے موضوع سننے والے، بیجی کے سامنے بچوں کو ڈانٹ کر بیجی کو چڑھانے والے۔ پھر نانا جی آئے، اداس، پریشان، روتے ہوئے، جیسے وہ احمد یار کی وفات پر روئے تھے، جیسے ان کا جوان بیٹا چلا گیا ہو۔ 2-3 گھنٹے اس کو یوں ہی بیٹھے بیت گئے۔ جب گھڑی کی سوئیوں نے رات کے 2 بجائے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنی قمیض کی جیب میں چابی کی تصدیق کر کے دبے پاؤں ماں کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اس نے لاک کھولا، دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ کر بیڈ کے قریب آیا۔
ابراہیم صاحی ساحرہ کے وجود کو باہوں میں بھر کے ہلکے ہلکے خراٹے بھر رہا تھا۔ غازی نے پوری نفرت سے اسے دیکھا، پسٹل کی سرد نالی اس کے ماتھے پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ ساحرہ کو یوں لگا جیسے کان کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ کتنی دیر تو سمجھ ہی نہ آیا ہوا کیا ہے۔ جب غازی نے مین لائٹ روشن کی تو ساحرہ نے پھٹی آنکھوں سے بیٹے کی لال آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا۔ جیسے ہی اپنے برابر پڑے بے جان وجود پر توجہ گئی، ساحرہ کی چیخوں سے سارا گھر بھر گیا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے گرتی پڑتی بیڈ پر سے اتر کر کارپٹ پر بیٹھ کر کانپنے لگی۔ غازی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے ابراہیم کو مار دیا۔ اپنی ناپاک زبان سے میرا نام مت لے۔ میرے پاپا نے میرا نام غازان رکھا ہے۔ اس کا مطلب جانتی ہیں کیا ہے؟ مجاہد، حق کے لیے لڑنے والا۔ اور یہ جو لاش دیکھ رہی ہیں نا، یہ میں نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ابراہیم نے تمہارے باپ کو نہیں مارا ہے، وہ تو تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر کو فون کرو غازی، نہیں تو یہ یہاں خون بہنے سے مر جائے گا۔ نوکر بھاگتے ہوئے آئے تھے، جنہیں غازی نے وہیں سے پلٹ جانے کا حکم دیا۔ ولی اللہ نے اپنی گاڑی میں فائد کی آواز سنی تو نکل کر اندھا دھند بھاگتا ہوا ان کے گھر کی جانب آیا۔ یہ مر جائے گا، نہیں مر چکا ہے۔ اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ قتل ابراہیم نے نہیں کیا؟ یقیناً سچ ہی کہا ہے، کیونکہ قتل ابراہیم نے نہیں، ابراہیم کے بڑے بھائی کے آدمیوں نے کیے تھے، اور یہ سب آپ کے کہنے پر ہوا تھا۔ آپ اس دن اس آدمی کو فون پر رو رو کر یہ بتاتے ہوئے کہ احمد جار آپ کو مارنے لگا ہے، ابراہیم کچھ کرو، یہ لوگ مجھے مار دینے والے ہیں کیونکہ میں نے زنا کیا ہے، اور آپ کے وفادار کتے ابراہیم نے میرے گھر کے تمام مرد ختم کر دیے۔ کیا ملا آپ کو مجھ سے میرا باپ چھین کر، اپنا باپ مار کر؟ آج آپ میرے سامنے اس آدمی کی ہونے والی اولاد لیے پھر رہی ہیں۔ اتنے لوگوں کی زندگی سے کھیل کر آپ رات کو اتنی پرسکون سو کیسے جاتی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ جو کچھ مرضی کرتی، ایک چھوڑے 10 آدمیوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی، پر مجھ سے میرا باپ تو نہ چھینتی۔ پاپا کی چارپائی کے نیچے ان کے جسم سے بہنے والے خون کی ایک چھپڑی لگی تھی۔ وہ تازہ خون میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا، وہ خون میرا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے غازی تیری ماں نے تیرے باپ کو اس کے باپ اور بھائی سمیت مروا دیا، آج کے بعد آپ میری ماں نہیں ہیں۔ قیامت والے دن میں اللہ سے پوچھوں گا مجھے ایسی عورت کے بطن سے پیدا کیوں کیا جس میں وفاداری ہی نہ تھی، مجھے ایسی گالی جیسی ماں کیوں دی جو ایک مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے مرد کا بچہ لیے پھر رہی ہے۔ آپ نے ایک 14 سالہ غازی کے ہاتھ سے کتابیں چھڑوا کر بندوق پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ میرے کندھے تو بستے کا بوجھ اٹھانے کے لیے بنے تھے، آپ نے میرے کندھوں پر خون کا بوجھ ڈال دیا، میرا بچپن چھین لیا، مجھے بوڑھا کر دیا۔ عدالتیں آپ کو 10 بار بھی پھانسی دے دیتی، میرے اندر کی آگ نہیں بجھ سکتی تھی جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اپنوں کے خون کا بدلہ نہ لے لیتا۔ غازی، یہ کیا کر دیا ہے؟ اب رک جاؤ، لاؤ پسٹل میرے حوالے کر دو۔ ولی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، غازی کی جانب بڑھا ہی تھا جب اس نے پسٹل کا رخ ولی کی طرف موڑ دیا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اگر ایک قدم بھی میری جانب بڑھایا میں خود کو گولی مار لوں گا۔ وہ سرخ خون ابلتی آنکھوں سے پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھ کر چیخا تھا۔ ولی بے اختیار 4 قدم پیچھے ہٹ گیا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر غازی کو روکنا چاہا۔ غازی پلیز یار میری بات سن لو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ اس عورت کو پیپر پین دیں تاکہ یہ اپنا بیان لکھ سکے۔ ولی نے اپنی جیب سے پین برآمد کیا اور نوکر کاپی لے آیا۔ غازی کسی نہ کسی نے پولیس کو فون کر دیا ہوگا، میری بات مان لو، پسٹل مجھے دے کر یہاں سے چلے جاؤ، آپ میرا وقت ضائع کر رہی ہیں، اگر مزید ایک لفظ بھی بولے تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا، میری بات کو مذاق مت سمجھنا۔ اس کے بعد ولی بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے ساحرہ سے بیان لکھوایا، میں ساحرہ جمال اپنے بقائی ہوش و حواس میں یہ اعتراف کرتی ہوں میرا ابراہیم صاحی کے ساتھ ناجائز رشتہ تھا، جس کی خبر میرے شوہر کو ہو گئی۔ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مجھے میری حرکت پر جان سے مار دے گا، میں نے ابراہیم صاحی سے کہہ کر اس کو اور اس کے بھائی باپ کو مروا دیا۔ میرے والد کو یہ سچ معلوم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جان لی۔ میں اتنے سارے قتل کرنے اور 4 خاندان تباہ کرنے کے بعد خود کو بھی سزا دے رہی ہوں۔ میں نے ابراہیم کو گولی مارنے کے بعد اپنی جان بھی لے لی۔ ساحرہ نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے لکھنا مکمل ہی کیا تھا جب دور سے پولیس سائرن کی آواز آنے پر ساحرہ کے چہرے پر امید جاگی، پر اگلے پل پسٹل سے نکلنے والے شعلے نے سب امیدیں توڑ دیں۔ ساحرہ کا بے جان وجود اور غازی کی بے جان ہوتی انگلیوں سے پسٹل چھوٹ کر ایک ساتھ ہی کارپٹ پر گرے تھے۔
ولی اللہ کو امید نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی فائر بھی کر دے گا، مگر سارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔ ولی کا دماغ کام کرنے لگا۔ اس نے پسٹل اٹھا کر صاف کرنے کے بعد ساحرہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ غازی کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ باہر کی جانب دروازے میں لگی چابی نکال کر ہینڈل کو اندر باہر دونوں جانب سے صاف کر کے غازی کو کھینچتا ہوا لے کر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے نوکروں پر دھاڑا، تم میں سے کوئی بھی غازی کا نام نہیں لے گا، سنا تم نے؟ غازی یہاں تھا ہی نہیں، وہ کل کا اپنی دادی کے پاس ہے۔ تقریباً غازی کو گھسیٹتے ہوئے وہ گاڑی تک لایا۔ اس کو اندر بٹھانے کے بعد سیکنڈوں میں گاڑی وہاں سے نکال لے گیا۔ اس رات کا دن نکلنے سے پہلے ولی اللہ رحمت بی بی کو ان کے پوتے پوتی سمیت لاہور سے بڑی دور لے گیا تھا۔ رحمت بی بی کے پاس اب یہ 2 بچے ہی رہ گئے تھے، جن کو دنیا سے بچا کر اپنے پروں کے نیچے چھپا کر وہ اپنی ننیال میں آ گئی تھی۔ یہاں پر فدا حسین مری جو کہ نعمان کے والد بھی ہیں، وہ رحمت بی بی کے ماموزاد بھائی کا بیٹا بھی ہے۔ اوپر سے ولی اللہ کے خاص دوست، انہوں نے اس لٹے پٹے قافلے کو سمیٹ لیا۔ رحمت بی بی کو لگا تھا کہ نئی جگہ پر آ کر غازی بھی نارمل زندگی کی طرف مائل ہو جائے گا، یہی سوچ کر اس کا داخلہ نعمان والے اسکول میں ہی کروا دیا، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ غازی میں نرمی، تحمل، برداشت جیسی چیزیں کہیں غائب ہو چکی تھیں۔ وہ ہر بات پر جھگڑنے کے مواقع ڈھونڈتا۔ 2 دفعہ اسکول میں لڑکے کو مار کر ایک دفعہ اگلے کی ناک توڑ دی، دوسری دفعہ سر پھوڑ دیا، تیسری دفعہ کی نوبت آنے سے پہلے ہی پرنسپل نے اس کو اسکول سے نام خارج کر دیا۔ دوسرا اسکول بدلا، پھر تیسرا، ہر دفعہ یہ اتنی لمبی شکایات کی شیٹ آتی۔ پڑھائی میں وہ 0 تھا، کلاس میں بیٹھ کر سگریٹ پیتا، استاد کو آگے سے گالیاں دے دیتا۔ رحمت بی بی کو اب کوئی امید نہ رہی تھی۔ وہ پرانا غازی بھی اپنے باپ دادا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ نئے غازی کو عورت کے نام سے نفرت تھی۔ اپنی 6-7 سالہ بہن پر پابندیاں لگاتا کہ وہ باہر نہیں جائے گی، اسکول نہیں پڑھے گی۔ ولی اللہ فدا حسین سے ملنے کے لیے آیا۔ اتفاق سے غازی کے خیالات اپنے کانوں سے سن لیے، جو ان دنوں پڑھائی مکمل طور پر چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ولی اللہ نے رحمت بی بی سے اجازت لی۔ وہ بھلا نہ کیسے کہتی؟ اسی کی کوشش کی وجہ سے غازی ماں کے قتل کے الزام میں حوالات کی بجائے باہر آزاد زندگی گزار رہا تھا، اور اس دنیا سے روٹھے بچے کو زبردستی اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے آیا۔ پہل تو غازی نے جان چھڑوانے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا کہ یہاں سے بھاگ کر بھی کہیں نہیں جایا جا سکتا، اس نے ضد چھوڑ دی۔ ولی اللہ نے اس کو جسمانی مشقت سے متعارف کروا کر اپنے اندر کے غصے اور نفرت کو قابو کرنا سکھایا۔ کشتی کرواتا، جوڈو کراٹے ہوتے، ہر روز اس کے ساتھ مقابلے پر دوڑ لگاتا، اس کی خوراک پر خاص توجہ دی۔ جو مشقت اپنے کمانڈو بننے کے دوران ولی اللہ نے اٹھائی تھی، اس نے غازی کو بھی پھر اسی بھٹی سے گزارا۔ دن کو وہ مختلف ٹریننگ سٹنٹ کرتا، رات کو پڑھتا۔ کتابیں پڑھنے کا تو وہ شروع سے ہی جنونی تھا، مگر پہلے جہاں صرف وہ سائنس پڑھتا تھا، اب ولی اللہ نے پہلے اس کو قرآن کا ترجمہ شروع کروایا، اور ساتھ میں ہر روز کوئی 10 مختلف آرٹیکل پڑھنے کو دیتا، جو کہ ہر موضوع پر ہوتے۔ دنیا کے سیاسی حالات، جنگی حالات، مالی حالات، کس ملک کو کس پالیسی سے فائدہ ہو رہا ہے، کس کا کہاں کیسے نقصان ہوا، کیسے لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کیے بغیر عام لوگوں میں گھوم پھر کر اپنی مطلوبہ معلومات لینی ہے، اپنا ٹارگٹ لینا ہے، ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہو کر لڑنا ہے، چاقو سے اپنا دفاع کرنا ہے، اپنے اندرونی جذبات کو اپنی جگہ پر رکھ کر کام کرنا ہے، کبھی بھی کسی بے قصور کو پسنے نہیں دینا۔ اور ایسی بہت سی باتیں اس کی گھٹی میں ڈال دی گئیں۔ پورے 2 سال وہ گھر سے دور رہا تھا، اور 2 سال بعد واپس آیا تو رحمت بی بی کو یوں لگا جیسے ایک طویل رات گزر جانے کے بعد روشن سویرا طلوع ہوا ہو۔ غازی؟ جی پھپھو، تو اس کا مطلب ہے میں سمجھوں کہ تم اس کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے ہو؟ غازی نے مسکراتے ہوئے اپنی چھوٹی پھپھو کو دیکھا، جن کے چہرے پر شرارت رقم تھی۔ نہیں، ناکام تو نہیں ہوا ہوں، بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ابھی مجھے ملی نہیں ہے۔ بیٹا جی، بات تو ایک ہی ہوئی، ایک ہی نہیں ہے نا؟ ویسے آپ میرے ساتھ ہیں یا میرے دشمنوں کے ساتھ؟ ہائے اللہ رحم کریں، ادھر تو سارے تمہارے گھر کے لوگ موجود ہیں، دشمن تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے میری بھولی ماں، یہ سارے کے سارے میری بیوی کو میرے خلاف ورگلا کر دور کرنے والے ہیں، اور نہیں تو یہ اپنی بھتیجی سے پوچھ لے، اس کو علم ہے کہ وہ کدھر ہے، پر مجال ہے جو مسز ایبک کو شرم آ جائے۔ ایکسکیوز می مسٹر غازان خان، بے شرموں کے منہ پر شرم کی بات ذرا نہیں جچتی۔ پاس بیٹھی زینی نے ادھر ہی حساب بے باک کر دیا۔ بڑے بھائی کے ساتھ زبان درازی خود کرتی ہو اور پھر بے شرم بھی ٹھہرا، واہ تمہارے کیا کہنے ہیں۔
میرا بھائی؟ کون سا بھائی؟ میرا بھائی جو ہے اس کو میں نے وقتی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ جب تک کہ وہ میری بھابھی سے معافی مانگ کر اس کو منا نہیں لیتا تب تک وہ میرا بھائی نہیں ہے۔ دیکھ رہی ہیں پھپھو، میرے خلاف یہ سازش چل رہی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ مرد ہو کر ایک عورت کے سامنے اپنی ناک رگڑوں۔ ویسے زینی، آپس کی بات ہے، تم اس پنک فراک میں بالکل گڑیا لگ رہی ہو۔ تمہارا تو آج کل اس کے ساتھ روز کا رابطہ ہے۔ اس کے پاس نمبر کون سا ہے، ملکی یا غیر ملکی؟ اس کی بات پر زینب اور پھپھو کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مسٹر چارمنگ، تم چاہے جتنے مرضی مسکے لگا لو، اس کا نمبر میں تمہیں کبھی نہیں دوں گی۔ تم نے ہم سب کو پاگل بنایا، سب سے سچ چھپایا۔ تمہاری وجہ سے اس نے ہم سب کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھتی رہی کہ ہم لوگ جانتے تھے۔ اب میرے شوہر نے سب کی جانب سے صفائیاں دے دے کر اس کا دل صاف کیا ہے، تب کہیں جا کر اس نے مجھ سے بات کی ہے۔ تمہاری وجہ سے میری اتنی پیاری دوست بچھڑتے بچھڑتے بچی ہے۔ یار، بچھڑ کر بھی اس نے کہاں جانا ہے؟ آنکھیں بند کر کے آتی اس نے میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ اب تم لوگوں نے اس کو شیئر کر دیا ہے، میرے کنٹرول سے باہر ہوئی پڑی ہے۔ تمہارا علاج ہے ہی یہی۔ اچھا ہو رہا ہے، بہت ہی اچھا ہو رہا ہے۔ ایبک ہاتھ میں فروٹ چاٹ کی پلیٹ لے کر آیا جو زینی کو پکڑا دی۔ غازی کو تو تب ہی چڑھ گئی۔ 9 ماہ ہوئے ہیں تمہاری شادی کو اور تم نے اپنی بیوی کو کھانے کھلا کھلا کر موٹا کپا بنا دیا ہے۔ کچھ اس کا قد ویسے ہی چھوٹا ہے۔ ورک آؤٹ کرتے بھی میں نے اس کو ایک دفعہ نہیں دیکھا، پوری گیند بنی ہوئی ہے۔ زینی مزے سے چمچ بھر کر منہ میں رکھتے ہوئے بولی، اے اجنبی انسان، ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے سے گریز کرو، اور خبردار جو میرے شوہر کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی لمبا ہو کر میری عقل تمہاری طرح گھٹنوں میں ہی جانی تھی۔ زینی، تم نے مجھ سے پٹنا ہے۔ ہاتھ بھی لگا کر دیکھو، تمہاری بیوی میرے شوہر کی بہن ہے۔ ہم اپنی لڑکی واپس بلوا لیں گے۔ بی بی جی، لڑکی میرے حوالے کرو گے تو واپس کروں نا؟ اوہ، میں بھول گئی، وہ تو خود ہی تمہارے پاس رہنا نہیں چاہتی۔ اس کی تو ایسی کی تیسی۔ پھر تم اپنے سالے کے سامنے اس کی بہن کو ایسے بول رہے ہو؟ ایبک، کیا تم میرے سالے ہو؟ جی سر۔ سر کس کو بول رہے ہو نامعقول؟ آپ کو سر۔ اور سر، میری مسز بالکل بھی موٹی نہیں ہے، وہ دراصل آپ ماموں بننے والے ہیں۔ زینب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ پھپھو ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، جبکہ غازان سوالیہ نظروں سے کبھی زینب کو دیکھتا کبھی پھپھو کو۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو اور کیا جھوٹ کہے گا؟ کیا تم پہلے سے نہیں جانتے ہو؟ پھپھو کے کہنے پر اس نے منہ بنایا۔ بس دیکھ لیں میری کیا حیثیت ہے، اکلوتا ماما ہوں اور مجھے ہی کسی نے نہیں بتایا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایبک کو گلے لگا کر مبارکباد دی تو وہ معصومیت سے بولا، سر اب تو چند دن ہی رہ گئے ہیں، پھر اپنے بھانجے کو لائیو پکڑ کر ہی مبارکباد دیجیے گا۔ وہ خوشی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ بھی کر لیں گے یار، بھانجے کو آنے تو دو ذرا۔ آگے بڑھ کر بہن کی پیشانی چوم کر دعا دی۔ زینب کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ میرا بیٹا سب سے پہلے اپنی اکلوتی مامی کو دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا ان کو ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ تم سے تمہارے بیٹے نے کہا ہے؟ کوئی شک ہے؟ نہیں بھائی، آخر تمہارا بیٹا ہے، کچھ بھی کہہ اور کر سکتا ہے۔